इसी लाहौर के डीसी ऑफिस में एक दरखास्त मौजूद है कि जाकिर नाइक साहब इंडिया का एक शहरी है, फलां फलां, उनके बारे में लिख के इसको लाहौर में दाखिल ना होने दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनका इस्तकबाल हुआ है, अब उन्होंने लाहौर आना है, तो क्या तैयारियां आपकी, किस तरह का इस्तकबाल कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान की अवाम को शिरकत की दावत है। जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू, उनके जो स्कॉलर्स हैं वो एप्लीकेशन देते कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुकालमा कर। तो कश्मीर बयानिए के ऊपर इंडिया ने इनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है और एक मुस्लिम मुल्क ने भी पाबंदी डॉक्टर लगा साहब से इंडिया मुतालबा कर रहा है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा, वो कश्मीरी मेरे मुसलमान भाई हैं। जो बात है ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के भी दिल जीते पा। हिंदुस्तान के अंदर से ऐसी रियासतें उठेंगी, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर जागना पड़ेगा। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो मिट जाता है। बिल्कुल, अब तो वो सेकुलर भी नहीं रहा, हिंदू देश बन चुका है। वो हिंदुस्तान सेकुलर रियासत भी नहीं रही, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर पाबंदी है। कि जो पॉलिसी थी वो प्रो इंडियन थी। बांग्लादेश के अंदर भी वो इनकलाब बपा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर जनाब अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, लाखों लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। पाकिस्तान में वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उनका इस्तकबाल हुआ है, अब उन्होंने लाहौर आना है, तो क्या तैयारियां आपकी, किस तरह का इस्तकबाल कर रहे हैं? मीनार पाकिस्तान तो सबके सामने आता है। अब बात यह है कि जो अवामी प्रोग्राम 6 हैं, हाँ, 6 अवामी प्रोग्राम हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम है और उसके अलावा कुछ और शहरों में भी प्रोग्राम अवामी होंगे। वो जो अवामी प्रोग्राम है उनमें पूरे पाकिस्तान की अवाम को शिरकत की दावत है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह जो मीनार पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसमें जमीयत अहले हदीस के कारकुनान वाफर शरीक होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐ काश कि उनके आने के बाद हम पाकिस्तानी उनका इस्तकबाल दीदा दिल फराश राह के तौर पे पूरी इस्लाम और कलमा गो होने के नाते करते, और हमारे यहाँ जो ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू, उनके जो स्कॉलर्स हैं वो एप्लीकेशन देते कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुकालमा करना। सवालात जवाबात का सिलसिला होता है, सवालात जवाबात का सिलसिला होता है। लेकिन मुझे ये बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम ये चाहते थे कि जो ईसाई यहाँ पे टॉप क्लास उनकी स्कॉलर्स की है या हिंदू मत की टॉप क्लास स्कॉलर्स की है, उनको डॉक्टर साहब से मुकालमा करवाया जाए। उनकी फील्ड है ना, अध्ययन में माहिर अध्ययन के माहिर हैं, तो उनके साथ मुकालमा होना चाहिए और ये ऑब्वियस था कि होगा। लेकिन हुआ कि अब पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों ही में से कलमा गो मुसलमानों ने उन्हें मुनादरों और मुबाहलों का चैलेंज देना शुरू कर दिया। चाहिए तो ये था कि हम उनके मुनादरे और डिबेट सुनते ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, हिंदू मत के साथ और इस्लाम का और दीगर मज़ाहब के माबैन जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको उजागर किया जाता है, या जो इख्तलाफात हैं हमें उनसे इख्तलाफ किया है वो उसको अच्छे अंदाज में बयान कर लेते हैं। तो वो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम पूरी दुनिया को देखें जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कॉलर, ये डिबेट हुई है, आप फैसला कर लें। हमारे यहाँ पे उन्होंने कदम नहीं रखा। यहाँ पे एक ख़ास तबका फ़िक्र ने उनको मुनादरों के चैलेंज दिए, उनके खिलाफ दरखास्तें दी। आपको मैं हैरान कुन बात बताता हूँ, उनके खिलाफ दरखास्तें भी दे दी गई हैं। अभी मैं आपको ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसी लाहौर के डीसी ऑफिस में एक दरखास्त मौजूद है कि जाकिर नाइक साहब इंडिया का एक शहरी है, फलां फलां, उनके बारे में लिख के इसको लाहौर में दाखिल ना होने दिया जाए। आप मुझे एक बात बताएं कि लाहौर में ही दाखिल ना होने दिया जाए। ये दरखास्तें ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में दरखास्त दी गई, जब उनको पता लगा कि शायद वहाँ की असम्बली में जाएंगे तो वहाँ पे भी ना जाएं। आपको अब मैं क्या बताऊं कि हर जगह उनके खिलाफ दरखास्तें दी जा रही हैं। तो ये दुख की बात है, अलमिया की बात है कि क्या हम फ़िरका परस्ती में और फ़िरका वरीयत में इस हद तक गिर चुके हैं कि एक शख्स जिसका मैदान ही फ़िरका वरीयत नहीं है, बिल्कुल, क्या उसका मैदान फ़िरका वरीयत फिक्र नहीं है उनकी स्पेशल? नहीं, मैं कहता हूँ फ़िरका वरीयत उनका मैदान है, नहीं है, बिल्कुल। क्या आपने आज तक डॉक्टर साहिब को रफ़ेदान के ऊपर मुनादरा करते हुए देखा? नहीं। या सीने पे हाथ बांधने के ऊपर, या फातिहा हल्फुल इमाम के ऊपर, नहीं। या तकलीद के ऊपर? नहीं। अच्छा, तो ये मुनादरे हमारे पाको हिंद में हो रहे हैं ना। तो वो आपको अगर कोई मुनाजरे इन उमूर पे करने हैं, वसीले के ऊपर, इल्म गैब के ऊपर, हत्ता कि मैं ये भी कह देता हूँ कि हज़रत हसन हुसैन या आले बैत के बारे में जो उनके क्लिप्स को ट्विस्ट करके चलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी अगर आपने मुनाजरे करने हैं तो आपको पाकिस्तान में एक मैदान मौजूद है ना, आप उनसे करें। आप डॉक्टर साहब से
یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب کی جو 2 غلطیاں اس پورے ٹور سے پہلے اجاگر کی گئی، ایک ان کی ویڈیو کو نا فیک ایڈیٹنگ کر کے بنایا گیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. ایک بندے نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور آپ مسلمان بندہ کیسے ہوتا ہے دین بھائی؟ کلمہ پڑھ کے. کیا اس کا کیا ترجمہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جو شخص 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو یہ کلمہ پڑھا رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور مبالغہ کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات ان کی جو بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئی، میں کوئی ان کے سپوکس مین کے طور پہ نہیں، میں صرف عوام کو آگاہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کسی ہندو مت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، یہودیت کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں کچھ الزامی جوابات بھی ہوتے ہیں. بالکل. اگر کوئی آپ کے اوپر اس وقت ایلیگیشن لگاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے مسلمانوں کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اس کے جواب میں 2007 میں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے کچھ الفاظ ہیں کہ وہ الزامی جواب ہے ہندو کا، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ ان کو کوئی جواب دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، پھر اس کی وہ وضاحت کر چکے ہوں اور اس کو پورا معاملہ سیٹل ہو چکا ہو، بار بار اس چیز کو اٹھانا، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً فرقہ واریت ہے. اور ہم کب تک اس فرقہ واریت کا شکار رہیں گے؟ وہ ان کے لیے مناظرے اور مباحثوں کے چیلنج دینے چاہیے تھے عیسائیوں کو، یہودیوں کو. اور میں یہ تو اب بھی سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں، چلیں پوری ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں کیا انہوں نے کسی مسلمان سے آج تک مناظرہ کیا؟ نہیں. تو اللہ کے بندو، آپ اس کو مناظروں کا چیلنج دے رہے ہیں، یہ دکھ کی بات ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک ایسا شخص جس نے ہجرتیں سہی، جس نے اپنا وطن چھوڑا، جس نے دین کی خاطر قربانیاں دی، جس نے 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کیا، وہ آپ کے وطن عزیز میں آ رہا ہے. آپ مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کے اس کو ویلکم کرتے تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ اور یہ بات نہیں ہے کہ سارے طبقے نے ہی نان ویلکم کیے، یہ بھی بات درست نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ویلکم کر رہے ہیں، دیوبندی ویلکم کر رہے ہیں، بریلوی علماء ویلکم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کل ایک شیعہ رہنما نے بھی بیان دیا کہ ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے. ہمارا اس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں فقہی طور کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹر ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ زیادہ فروٹفل ہو جاتا. اس وقت تھوڑے سے مسائل ہیں، سیکیورٹی رسک بن گیا، سیکیورٹی ایشو بن جاتے ہیں دین بھائی، یہ بن جاتے ہیں، ساری سی بات ہے، یہ بن گئے ہیں. لیکن 2003-4 میں بھی جب آئے تھے تب یہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا جو اب زیادہ. اس کو 93 میں سوری 93 میں آئے تھے. اس وقت ایک تو یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پاپولر نہیں تھے، ڈاکٹر اسرار سے بھی مل کے گئے وہ تھے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس آئے تھے، وہ ان کا پرسنل دورہ تھا، یہ بھی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس دورے کو ہائپ اس لیے کریٹ زیادہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پوری دنیا میں پاپولر ہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا جو بیانیہ کشمیر کے اوپر آیا، وہ کشمیر بیانیے کے اوپر انڈیا نے ان کو موسٹ وانٹیڈ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، اور ایک مسلم ملک میں بھی پابندی ڈاکٹر صاحب سے انڈیا مطالبہ کر رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہوں گا، وہ کشمیری میرے مسلمان بھائی ہیں. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا، اس نے میرے خیال میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے، پاکستان کے مسلمانوں کے بھی دل جیتے کہ یار پاکستان کے حکمران کشمیر کا وہ مقدمہ نہیں لڑ رہے جو ایک ہندوستان کا شہری لڑ رہا ہے. موسٹ وانٹیڈ ان کو بنا دیا ہے انڈیا نے. کیوں ایسا ہوا؟ حالانکہ وہاں تو وہ بڑا امن کا پیغام دے رہے تھے. آج کل ان کی کوئی ایسی تقاریر نہیں ہے، کہ کوئی تقریر بھی ایسی نہیں ہے جس میں متنازع بیان دیا ہو یا ہندو مسلم فسادات کی طرف بات گئی ہو، لیکن انہوں نے موسٹ وانٹیڈ میں ڈالا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، انڈین میڈیا کے کیا کہنے؟ انڈین میڈیا مجھے آتنکی کہتا ہے. ہاں بالکل، آپ کے حوالے سے ایک ویڈیو چل رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موسٹ وانٹیڈ ہیں. اس سے پہلے بھی انڈین میڈیا نے میرے خلاف ویڈیوز چلائی ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کے اوپر بھی میرے خلاف میں نے اسد اویسی، اکبر اویسی کے حوالے سے ایک مطالبہ کیا. دیکھیں میں پاکستان کا ایک شہری ہوں، بالکل میری یہ خواہش ہے کہ ہندوستان کے قلب سے نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آئیں، وہاں کے مسلمان حق حدرادیت کے لیے کھڑے ہوں. یہ میرا ایک بیانیہ ہے کہ ہندوستان کے قلب سے انشاءاللہ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر سے ایسی ریاستیں اٹھیں گی؟ زین بھائی یہ بڑی بات لکھ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر جاگنا پڑے گا. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو مٹ جاتا ہے،
ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ادراک ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے درست اور صائب فیصلہ کیا انڈیپینڈنٹ وطن بنا کر. اگرچہ اس وقت آپ کو پتا نا مولانا ابوالکلام آزاد کا نقطۂ نظر تھا کہ الگ نہ ہو, خدا را مسلمانوں کی طاقت تقسیم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی فیصلے کے اوپر مہر لگائی کہ ہم الگ ہوں گے, آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں آپ ہماری طرف ہجرت کر کے آ جائیں. انہوں نے نہیں کی. کانگریسی جو علماء تھے ان کا یہ نقطۂ نظر تھا کہ ہم ہندوستان میں جب اگر اکٹھے ہوں گے تو اکثریت بن جائیں گے, بالکل, اور ہم الیکشن بھی جیت سکتے ہیں. آج مسلمان وہاں پہ 30 کروڑ سے زیادہ, بتائیں کتنی سیٹیں جیتتا ہے؟ بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ بات سمجھیں, بی جے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقدمہ تو یہ تھا نا مولانا ابوالکلام کا کہ پاکستان کا 30 کروڑ ہوتا ہے, ہندوستان کا 30 کروڑ, بنگلہ دیش کا, تو ہم اکثریت بن جاتے. آج آپ جن علاقوں میں اکثریت میں آپ کو وہاں سے سیٹیں جیتنی دی جاتی ہیں, اب تو وہ سیکولر بھی نہیں رہا, سارا ان کا ہندو دیش بن چکا ہے. بالکل بالکل یہ بات ہے, ہندوستان سیکولر ریاست بھی نہیں رہی, اب نہیں رہی, اب فاشزم حکومت ہے وہاں, دینی ہندو مت کے اوپر قائم ریاست ہے. بی جے پی نے کر یہی دیا ہے سارا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ بالآخر وہاں کے مسلمان ایک وقت اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم اگر جمہوریت میں بھی حصہ لے رہے ہیں بالکل تو ہمیں الیکشن نہیں جیتنے دیے جا رہے. جیسے پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک بات اس کی بتا دیتا ہوں کہ مذہب پسند لوگ یہ بیانیہ رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارے ووٹ نہیں شو کیے جاتے, ہمارے تو ہندوستان کے مسلمان جب اس نتیجے میں پہنچے گے تو وہاں سے تحریکیں چلیں گی. تو ہماری تو ویسے بھی مسلمان کو کبھی بھی ولی امر جو ہوتا ہے اس طرح ہندوستان کے اندر رہنے, یہ بات بھی یاد ہے, اب ضمنی طور پہ یہ تھوڑی انٹلیکچوئل لیول کی بات چلی گئی ہے, دارالکفر میں رہنے کے کچھ آداب ہیں مسلمان کے لیے, شریعت نے مقرر کیے کہ کن انٹینشنز کی بنیاد پہ انسان دارالکفر میں رہ سکتا ہے. اچھا, ہاں, یہ شریعت کے احکامات کہ یا آپ تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں یہاں وہاں سے نالج, ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے, یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ دارالکفر میں مسلمان ضرورت کے تحت کس وجہ سے رہ سکتا ہے. اگر آپ نے ان کی پوری اطاعت اور فرما برداری ہی کر کے رہنا ہے تو آپ کو دارالکفر میں رہنے کے شرعی احکامات پڑھنے ہوں گے. تو بالآخر مسلمان ویسے بھی حریت پسند ہوتا ہے, مسلمان غلامی زیادہ عرصہ کاٹ نہیں سکتا, اور اسلام میں مسلمان کا غلام رہنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ بڑی بات آپ نے کر دی, اسی بات پہ پھر انڈیا میں بڑا رولا ہونا ہے. میرے پہلے بھی اسی ویڈیو کے اوپر رولا پڑا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اکبر ویسی کو, اسد ویسی کو باہر, حالانکہ میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, اور شاید وہ اس وقت میری سوچ کے حامل بھی نہ ہو. بالکل. تو لیکن میں نے یہ کہا انشاءاللہ انڈیا کے قلب سے نئی ریاستیں, اور آج بھی میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ انڈیا کے قلب سے کئی مسلم ریاستوں کا وجود ہوگا. ہم کشمیر کو رو رہے ہیں نا, صرف کشمیر نہیں, انشاءاللہ ایک نہیں کئی مسلم ریاستیں. دیکھیں گجرات کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا, حیدرآباد, دکن. اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں, ہماری آج کل پاکستان کی عوام کو جوناگڑھ کا پتہ نہیں پتا, نہیں پتا, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ پاکستان کا حصہ تھا. بالکل, مطلب یہ ہے جوناگڑھ ریاست پاکستان کے حق میں تھا ان کا. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آنا ہے کہ وہاں سے یہ ریاستیں پیدا ہونی ہیں. اس وجہ سے وہ میڈیا تو وویلا ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی کہ ذاکر نائک تو ہندوستانی تھا, اپنے آپ کو کہتا تھا, اب پاکستان کے مسلمان اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. اچھا یہ اسلام کی خوبی ضرور ہے ذہن بھائی, مسلمان ہندوستان کا ہو, افغانستان کا ہو, جہاں کا ہو, جب کسی دوسرے مسلم ملک میں جاتا ہے مسلمان بن کے جاتا ہے. بالکل. تو انما المؤمنون اخوہ تو ہے نا. بالکل. امت چاہے مرحومہ ہو چکی ہے لیکن امت تو ہے نا. بالکل. لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروا دوں گا. چلے انڈیا کی سمجھ آتی ہے, برطانیہ میں بھی پابندی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ, ایک مسلم ملک کے اندر پابندی ہے, بنگلہ دیش کے اندر وہاں پابندی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. تو وہ اس کی جو پالیسی تھی وہ پرو انڈین تھی. اب بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ انقلاب بپا ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے فضل و کرم سے بنگلہ دیش کے مسلمان بھی دیکھیں وہاں پہ پہلی دفعہ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں تقریب ہوئی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حق میں تقریب ہونا بنگلہ دیش کے اندر یہ بہت بڑی نظریاتی فتح ہے, جو بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اس وقت انگیز کیا گیا کہ پاکستان کے مسلمان سے آپ الگ ہو جائیں. اس کے اندر میں مانتا ہوں ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ تھے ان کی بھی غلطیاں ہوں گی, ہو سکتی ہیں, لیکن وہ پرو انڈین جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کے اوپر پابندی ہے. وہ انشاءاللہ جب یہ نگران حکومت کا دور گزر جائے گا, اسلام پسندوں کی یا کچھ معتدل لوگوں کی اگر حکمرانی آ گئی جو اینٹی
پاکستان نہ ہو اور پرو انڈین نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب کی وہاں پہ بھی پابندی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب، پاکستان کے اندر بڑے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بڑے عالم ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب. انہوں نے باقاعدہ طور پہ مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے. تو میں شروع میں ہم نے جو بات کی ہے انہی کے مناظرے کے حوالے سے تھی. اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے تو آپ کرنے دیں. میں کہتا ہوں اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں نا. ہمارے جمعیت اہل حدیث آپ کے ساتھ کر لیں. آصف اشرف جلالی صاحب آپ کے ساتھ. آصف اشرف جلالی صاحب جب دل چاہے جس وقت چاہے جمعیت اہل حدیث کے مناظرین ان کے لیے حاضر ہیں. وہ اپنی تباہ آزمائی شوق پورا کر لیں لیکن وہ کبھی بھی سامنے ہمارے مناظرین کے سامنے بھی نہیں آئیں گے. کیونکہ ایک ہوتا ہے یہ آپ یہ بتانا ایک فیم حاصل کرنا یا شہرت آپ کے نزدیک ہے کہ وہ سستی آصف اشرف شہرت کی بھی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ آصف اشرف جلالی صاحب ان کی جو بیسک لینگویج ہے وہ تو انگلش ہے. اگر انہوں نے کہا میں نے انگریزی میں مناظرہ کرنا ہے تو آپ مناظرہ کرنے کے اہل ہی نہیں. اور مناظرہ آپ نے کرنا کس بات کے اوپر ہے؟ آپ نے اللہ معاف کرے ہندو مت کی طرف سے کرنا ہے، عیسائیت کی طرف سے کرنا ہے. وہ صرف غیر مسلموں سے کرتے ہیں اور ہم آپ کو دیکھیں ہمارا وسعت قلبی وہ وسیلے پہ کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. مجھے یہ بات ہے ہماری وسعت قلبی دیکھیں کہ وہ مناظرہ کرتے ہیں غیر مسلموں سے اور ہم آج بھی آصف اشرف جلالی صاحب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. آپ بات سمجھیں لیکن وہ ہم مسلمان سمجھتے ہوئے ان کو یہ کہتے ہیں. اگر وہ وسیلے کے اوپر مناظرہ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ تو باقاعدہ طور پہ اپنی دوبارہ ویڈیو ریکارڈ بھی کروا دی تھی اور اس متنازع بیان کے اوپر دوبارہ وضاحت بھی پیش کر دی تھی. ڈاکٹر صاحب بات ویسے بھی بتائیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ وضاحت آ گئی تھی، وہ بھی وضاحت آ چکی ہے ان کی وضاحت. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا ذاکر نائک صاحب کا وسیلے کے حوالے سے جو موقف ہے کیا ان کا انفرادی ہے؟ یہ پوری دنیا کے مکتبہ فکر اہل حدیث کا اسکول آف تھاٹ کا یہ عقیدہ ہے کہ وسیلے کی جائز قسمیں صرف 3 ہیں. ایک کسی زندہ شخص سے دعا کروا لی جائے، ایک اللہ رب العزت کی صفات کا ان کو واسطہ دے دیا جائے، اور تیسری اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے مانگ لیا جائے. ان 3 کے علاوہ پوری دنیا کا کوئی اہل حدیث جہاں بھی بیٹھا اس کا یہ عقیدہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ان 3 وسیلے کی قسموں کے علاوہ کوئی براہ راست کسی کا ذات کا وسیلہ دینا جائز اور درست نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، اس سے بھی اگلی بات اگر آپ علمی لیول کی کریں تو یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں وسیلہ کا ہے. یہ تو براہ راست مدد طلب کرنا ہے. براہ راست مدد طلب کرنے کے الفاظ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. یعنی کہ آپ کے مطابق آج کے دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. آپ یا رسول اللہ مدد میں وسیلہ ہے، یہ آگے عوام کو یہ بیان کرتے ہیں. لیکن ان کی برکت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں، ہم اصل میں یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رسول اللہ کے صدقے ہمیں یہ دے دے. آگے جملہ یہ بولتے ہیں، یہ جملے کے اوپر ہمیں اعتراض اور ہیں، لیکن یہ جو جملہ براہ راست ہے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد، اس میں کون سا وسیلہ ہے؟ وسیلہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کو. آپ بھی سمجھتے ہیں یہ تو ایک عام سی بات ہے. تو اللہ تک تو یہاں پہ پہنچا ہی نہیں جا رہا، یہاں تو مخلوق سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات سوچنی چاہیے. اور یہ انٹلیکچوئل لیول کی ڈبیٹ ہے. ٹی وی کے اوپر رمضان کے اندر آپ پروگرام دیکھتے ہیں، وسیلے کے موضوع پہ کئی دفعہ ڈسکشن ہوتی ہے، اہل حدیث علماء بیٹھے ہوتے ہیں، دیوبندی ہر مسلک کا اپنا موقف. تو مجھے یہ بتائیں یہ کون سا ایسا موقف ہے جو ان کا انفرادی ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے یا غیر مسلم ہو جاتا ہے یا کلمہ گو نہیں رہتا؟ اگر ایک مسلک کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اس کے اندر یہ خطرہ ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، تو آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو جاتا ہے بندہ اس طرح کہنے سے. تو یہ تو عالم یعنی اجماع امت ہے کہ اس طرح کے مسائل سے نہ کوئی دین اسلام سے خارج ہوتا ہے نہ دین اسلام سے نکلتا ہے. اعمال میں شرک ہونا یا کفر ہونا یا فسق ہونا یا فجور ہونا ایک قطعی اور بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آصف اشرف جلالی صاحب کو، کہ ایک تو ہم آج بھی آپ کو کلمہ گو مسلمان سمجھتے ہیں. تو جب ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے لیے مناظرے کا رستہ بند ہے، کیونکہ انہوں نے مناظرہ کرنا ہے غیر مسلم سے. اور پھر دوسری بات ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر جس وقت جھوٹا الزام لگا تھا، آپ کو یاد ہے نا ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگا ہوا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کی توہین. بالکل لگا پورے پاکستان کے ایک خاص طبقہ فکر نے ان کو نشانہ بنایا اور خاص لوگوں نے. اس وقت ان کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ آپ کی ویڈیو آئی تھی باقاعدہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میں ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ تعصب ہی نہیں ہے
نہیں کھلے اب دل تو کے ہے ساتھ حکومت نے ان کو اسٹیٹ کیسٹ ہے نہیں وہ. اب تو میں نے کیا کہنا, میں نے تو ان کے آنے پہلے ان سے ریکویسٹ کی تھی آپ یہ نہ کریں اور ویڈیو کے ذریعے کی, اب تو وہ لیکن state اب caste تو ہے. اسٹیٹ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے مختلف علاقوں میں, مختلف اضلاع کے اندر وہ نہیں جانے جا سے سکتے ہی پابندی کیونکہ لگا وہ دی ہے. اسٹیٹ گیسٹ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ماحول کریٹ کیوں کیا, یعنی ڈاکٹر صاحب بیچارے کہیں جانا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں اچھا مل رہی, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کلیئرنس کے نہیں مل اس رہی. دورے سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان میں؟ میں نے آپ کو پہلے اس کا دباچہ بتایا کہ ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور واقعی عیسائیوں کے ٹاپ کلاس مناظرین سے مناظرہ کریں, ڈائلاگ کریں. ابھی ہوں گے مناظرے؟ ابھی مشکل ہے, ابھی ممکن نہیں ہے. عوام تو ان کو بڑی سننے آئے گی, میں بھی شاید وہاں کچھ لوگ ہوں. بتاؤں اس کے اندر اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان کو, اس دورے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اندر اب یہ سیٹنگ کر دی گئی ہے, یہ بھی آپ سنیں کہ مینار پاکستان میں جب اوپن سوال و جواب کی نشست ہوگی تو اس کے اندر ہم عیسائیوں کو, ہندو مت کے لوگوں کو, سکھ مت کے لوگوں کو جو سوال کرنا چاہے بغیر انٹرپٹ کیے, بغیر کسی رکاوٹ کے, جس قسم کا مرضی ہے وہ سوال کریں, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو پوری دنیا میں یہ پیغام جانا تھا کہ پاکستان کے اندر عیسائی بھی موجود ہیں, ہندو مت بھی موجود ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. بالکل. ایک تو یہ گڈ امپیکٹ, اور مسلمانوں کے اجتماع میں آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماع کے اندر بیٹھ کے سوالات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو جوابات کیے ہیں, اور بقائے باہمی کا جو ایک سلسلہ حقیقت میں بھی زین بھائی آپ کے میرے ہر مسلمان بستی کے ساتھ ایک عیسائیوں کی بستی موجود ہے نا. بالکل. ہم نے آج تک ان کے ساتھ کیا برا سلوک کیا, لیکن آپ باہر چلے جائیں امریکہ, برطانیہ, وہ کہیں گے مسلمان عیسائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جو ہمارے پاس آتے ہیں عیسائی یا ہمارے گھروں میں رہتے ہیں یا جو ہمارے مختلف کام کاج بھی کرتے ہیں, ہاتھ بٹاتے ہیں, ہم ان کی شادی بیاہ میں بھی مدد نہیں کرتے, ہم ان کی تقریبات میں بھی شرکت نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. تو اس سے پاکستان کا امپریشن اچھا ہوگا کہ بیڈ ہوگا؟ اور پھر دیکھیں, ایک ہوتا ہے مخالفت, ایک ہوتا ہے اختلاف. ہمارا عیسائی مذہب سے اختلاف ہے اور وہ ہم نے سٹیج پہ ظاہر کرنا, یہ اختلاف ہے, لیکن ہماری ان کی زندگی کے ساتھ مخالفت نہیں ہے کہ وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے. وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے, ہر مذہب کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے نا. مسلمانوں کا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ایک اللہ کی عبادت کرو, وہ ٹرینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, وہ حضرت عیسیٰ کو کبھی خدا کہتے ہیں, کبھی جبریل یعنی کبھی روح القدس کو, کبھی اللہ کو. تو یہ مسائل لوگوں کو سمجھانے کے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر, اور میں یہ آج آپ کو سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ اسلام کو باقی مذاہب کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پتہ چلے اسلام کا. میں بتاتا ہوں, ہمارا المیہ ایک ہے پاکستان میں, ہم مسلمان علماء نے, اب تو اللہ کے فضل و کرم سے عبد الوارث گل یا ہاون رشید بٹ جیسے علماء یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں, لیکن حقیقت میں میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں, یا ممبر و محراب اور علماء سے, ہم نے کتنی محنت کی ہے عیسائیت کے خلاف سے مراد ان کو تبلیغ کرنے کی کتنی محنت کی ہے؟ بالکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہماری کیا محنت ہے؟ لاکھوں عیسائی ہیں. بالکل. کوئی ایسا عالم دین آپ نے دیکھا ہے جو لاکھوں عیسائیوں کو اس نے اسلام کو قبول کروایا؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے جی, کچھ نہ کچھ کام کیا. چلو ٹاؤن شپ کے اندر, ٹاؤن شپ کے علاوہ ڈنمارک کے اندر ان کے مناظرے ہیں. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کے عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں میں یار, میں صرف پاکستان کے اندر کئی چرچوں کے اندر وہ گئے ہیں. ہاں جاتے ہیں نا, لیکن ہم نے یہ فیلڈ حال ہی چھوڑی تھی. تو ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے آنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ پاکستان کے عیسائی بھی اسلام قبول. تو ابھی بھی فائدہ ہوگا آئیں گے شاید بڑے لوگ آئیں گے. ایتھیزم بہت زیادہ ہے, لوگ خدا کو کا جو مسئلہ ہے وہ کچھ فرق ہے مذاہب کے مابین اختلافات سے. ایتھیزم کا مسئلہ فرق ہے, وہ تو الہاد ہے نا, وہ تو خدا کے وجود ہی کے منکر ہیں. جو عیسائی ہوتا ہے, لیکن خدا کا وجود کے اوپر بھی انہوں نے بڑا مناظرہ کیا ہوا ہے. خدا کے وجود کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب کی گرپ ہے, لیکن بہرحال یہ تقابل دیان سے باہر کی فیلڈ ہے. مثال دے رہا ہوں, ایتھیزم جو ہوتا ہے نا, الہاد جو ہوتا ہے, وہ تو خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے. مذہب جو بھی ہوگا, مذہب کی بنیاد خدا ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. بالکل. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں ایک خدا کا تصور. بالکل ایسے ہی ہے. اور ادیان کے اوپر تو وہ اسپیشلٹی ہے, تو وہ ادیان کے اوپر اسپیشلٹی. تو انشاءاللہ ابھی بھی مایوسی والی بات کوئی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ راش 12-13 اکتوبر کو دیکھ رہے ہیں. یہ جب وہ ایک سمت کا متعین ہو گئی ہے نا, تو پھر پاکستان کے علماء سامنے آئے, ہر کریا کوچا عیسائی بھائیوں کے پاس جا کے انہیں تبلیغ کریں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں. ہم یہ
سننے میں دیکھتے ہیں فلاں عالم فلاں ملک چلا گیا تبلیغ کرنے. بھائی آپ کے یہاں پہ جو عیسائی رہتے ہیں آپ نے ان کے اوپر کتنی محنت کی. آپ اب یہاں کے عیسائیوں کو جتنے بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کو دعوت دیں کہ وہ آئیں 12-13 اکتوبر کو. آپ دیں 12-13 اکتوبر کو کیا میں کہتا ہوں مزار قائد کے اوپر جو مینار پاکستان کو کراچی میں, اور اسی طرح اسلام آباد میں جو پروگرام ہے 19-20 کا, اسی طرح 11-12-13 کو بغیر کسی ڈرے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. پاکستان میں آپ کو پتا یہ اقلیت محفوظ ٹھیک ہے, وہ آئیں آ کے سوالات کریں, اپنے اشکالات پیش کریں, اور وہ جو جی چاہے پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھیں. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ان کو جواب احسن طریقے سے دیں گے انشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب, آپ ایک مسلک کی ماشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے ایک متنازع ویڈیو سامنے آئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی کا تصور جو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, تو وہ کاتب وحی جو تھے ان سے لکھوا رہے تھے قرآن, تو انہوں نے گرامیٹیکلی غلطیاں کی اور حضور نے خود دیکھی نہیں ہیں. اب کاتب وحی, اب نبی پاک خود چن رہے ہیں, کیا وہ ایسے چنے گئے ہیں جن کو لکھنا نہیں آتا تو وہ بھی غلطیاں کر کے, کیا اس طرح کی کوئی صورت موجود ہے قرآن پاک کے اندر کہ گرامیٹیکلی غلطیاں ہیں؟ زین بھائی, بنیادی طور پہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے غلطی کی ہے نا, یہ بھی وہی بات ہے کہ اپنی فیلڈ سے باہر نکل جانا. مفتی صاحب کا جو موقف ہے سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے, سراسر غلط ہے. انہوں نے بعض کتابوں کے اندر جو ابہام اور اشکالات تھے ان کو پڑھا اور ان کو عوام کے سامنے رکھ دیا. ایک عقیدہ اہل سنت کا, میں صرف اہل حدیث علماء کا اجماع نہیں بیان کرنے لگا. اہل حدیث علماء کا تو ویسے اجماع ہے پوری 1400 سال سے کہ قرآن پاک لفظی, معنوی, رسم الخط بھی توقیفی ہے. توقیفی سے مراد اللہ کی طرف سے نازل ہوا, یعنی قرآن پاک کو جس طرح لکھا جاتا ہے اس کا جو رسم الخط ہے نا, یعنی اس کی لکھائی, وہ بھی اللہ کی طرف سے, وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, نازل شدہ, وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کہ ایسے لکھنا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کا رسم الخط عام عربی کے رسم الخط سے بھی فرق ہے, عام اردو کے رسم الخط سے بھی فرق ہے. قرآن پاک میں آپ کو کھڑی زبر کا استعمال ملے گا کثرت کے ساتھ. مثال دے رہا ہوں, الرحمن ہے, ہم اردو میں لکھیں گے رحمان میم کے بعد الف ڈالتے ہیں نا, قرآن پاک میں رحمان میں میم کے بعد الف نہیں آتا. نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ کھڑی زبر اوپر میم کے ڈال. بالکل. تو یہ تو بڑی بنیادی انفارمیشن تھی, یہ بڑی بنیادی عام فہم بات ہے کہ قرآن کا رسم الخط ہی فرق ہے. قرآن کو رسم الخط کے طور پہ جس طرح اللہ نے لکھوایا ویسے ہی لکھا گا, اور قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں. یہ بھی لوگوں کے پاس یہ عام فہم باتیں نہیں ہیں. قرآن پاک 7 مرتبہ 7 مختلف لہجوں میں نازل ہوا ہے, 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے, اور ان کی 7 کے رسم الخط اللہ نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی رسم الخط ایسا نہیں ہے جس میں گرامر کی ایک بھی غلطی. اور ایک عام فہم میں آپ کو بات بتاتا ہوں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, بڑی آسان ہے, مشکل نہیں. گرامر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے خادم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے یا قرآن پاک کے اوپر حاکم ہے؟ بالکل صحیح کہا. گرامر ایجاد کیوں ہوئی؟ گرامر کی ایجاد اگر تو قرآن پاک سے پہلے کی ہے تو پھر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا تھا, لیکن عربی گرامر کے امام ابو الاسود دولی, امام سیبوے جو نحو صرف کے امام سمجھے جاتے ہیں, جنہوں نے گرامر کی ابتدائی, اور آپ کو پتہ یہ جو گرامر کی ابتدا ہے اس کے بارے میں جو مشہور ترین اور صحیح مستند قول ہے, اس کی ابتدا حضرت علی سے ہوئی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ حضرت علی نے کلمے کی اقسام کو ڈیفائن کیا, اسم, فعل, حرف, اور کہا کہ اس انداز میں اب لکھ دینی چاہیے. کیوں؟ کہ اب یہ قرآن پاک اجمیوں کے پاس جانا ہے. ٹھیک ہے, تو گرامر کو مرتب کیا جائے. گرامر لینگویج کے اندر موجود تھی لیکن اس کے قوانین موجود نہیں تھے لکھے ہوئے. بالکل, وہ قوانین سارے بعد میں لکھے گئے ہیں. تو بعد میں جو چیز لکھی گئی ہو وہ پہلے کے اوپر حاکم ہو سکتی ہے؟ نہیں, قرآن حاکم ہے. تو پھر قرآن پاک کی جو گرامر ہے نا وہی گرامر چلے گی, وہی اور اسی کو اصل مانا جائے گا. اور اس کے اندر اچھا قرآن پاک کی جو ابتدا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ لا ریبہ فی سے ہو رہی ہے. لا ریبہ, اب اس کا مطلب تو ہے ہی نہیں ہے. آپ بتائیں, لا ریبہ فی جس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں. تو قرآن پاک کی ذہن بھائی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریبہ فی. جب قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو لوگوں کے ذہن میں شک ڈالنا, شبہات ڈالنا, یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بڑی صریح غلطی ہے. صریح یعنی بڑی واضح غلطی ہے. لیکن اگلی بات بھی سنیں,
گستاخی کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. یہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کرتا آپ حرکت. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا میں یہ جواب, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ گستاخی کس کو کہتے ہیں اور گستاخی کیا ہے. جو کوئی انسان سمجھے وہ گستاخی ہے, اور کیا ہر گستاخی قابل معافی ہے کہ کیا ہر گستاخی قابل معافی نہیں. اس کے درمیان ہمیں ایک باریک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. مثلا انہوں نے کہہ دیا آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے, ٹھیک ہے مان لیا, وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, رجوع کر رہا ہے. دیکھیں نا, وہ بندہ کہہ رہا ہے یار میں نے اگر کسی کے سینٹیمنٹس کو مجروح کیا مجھے معاف کر دیا جائے, اور میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے. پہلے ان کا رجوع یہ عام انسان کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں, عام بندے کے لیے بھی. اچھا, اگر اس سے بیچارے سے غلطی ہو ہی جاتی اسے نہیں پتا. اب یہ بات ہے, یہ تو ہمارا مقدمہ ہے اہل اسکول آف تھاٹ کا, یہ مقدمہ تو ہم پیش کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے ماورائے عدالت قتل نہ کیا جائے. یہ مقدمہ تو ہمارا ہے, ہم یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ جو ملزم, اچھا یہ بھی سن لیں, یہ بھی ہمارا کچھ اختلاف موجود ہے. جو ملزم ہے جس کے اوپر الزام لگا, صریح توہین کا کہہ رہا ہوں, چاہے ایک جس نے توہین کیا, اس کو بھی صفائی دینے کا حق ہے عدلیہ کے سامنے. بالکل, اس کو بھی حق ہے. یعنی کہ آپ جلاؤ گراؤ کر کے جلا نہیں سکتے, اس کو بھی آپ پتھراؤ کر کے مار نہیں سکتے, اس کو حق ہے اپنی صفائی دینے کا. یعنی کہ یہ عقیدہ, یہ اسکول آف تھاٹ, یہ بڑا ضروری ہے. آپ کو پتا نا, یہ ہمارا اسکول آف تھاٹ میں تھوڑا ڈفرنس موجود ہے. یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ سب کا یہی ہونا چاہیے, اس میں تو میرے خیال سے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ہے نا جس کا یہ ہے کہ دیکھ لیا, وہ چاہے اس کا نہ کوئی دیکھے. ہمارے معاشرے کا جو طرز عمل ہے, اسکول آف تھاٹ کو ایک وقت فی الوقت ذرا کچھ سائڈ پہ رکھیں. ہمارے معاشرے کا ایکچوئل طرز عمل کیا ہے, او یار فلاں نے قرآن جلا دیا, خود بھی نہیں دیکھا, فلاں نے جلا دیا, ساروں نے حملہ کیا, اس کو زندہ ہی جلا دیا, اس بندے کو زندہ ایسے ہی. تو یہ ایگزسٹ کر رہا ہے نا معاشرے میں. آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, ہمارے معاشرے میں زندہ نہیں جلایا گیا لوگوں کو, جلایا گیا, یہ غلط روش ہے. تھانوں کو جلایا نہیں گیا, ہمارے معاشرے میں لاشوں کو جلایا نہیں گیا. بتائیں. اچھا ایک بات ہے, میں کہتا ہوں ملزم حقیقی بھی ہے, ملزم حقیقی بھی ہے. دیکھیں تب بھی اسے صفائی کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں, اس کی بڑی آپ فہم, آپ کو بات سمجھ آئے گی. ایک ملزم حقیقی ہے, مطلب ایک بندہ کہتا ہے میرے سامنے اس نے یہ جملے کہے ہیں, بالکل, یہ بھی تو ثابت کرنا نہ کہے ہیں, یہ بندہ بھی تو جھوٹ بول سکتا ہے نا. بالکل بالکل, یہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو یار اس چیز کو بھی تو کوئی آپ نے ویٹ دینا. ضروری ہے کہ ہر بندہ سچا ہو. ایک بندے کے جائیداد کا جھگڑا ہے اور وہ کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا دے کہ میں نے سنا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے, اور جھگڑا اس کا جائیداد کا ہو, مجھے یہ بتائیں تو پھر اس بندے نے توہین کیا کہ اس نے کیا؟ جو جھوٹ پھیلا رہا ہے, جو جھوٹ منسوب کر رہا ہے, جو جھوٹ منسوب کر رہا ہے, کتنا بڑا جھوٹ منسوب کر رہا ہے رسول اللہ کی توہین کا, یہ کوئی چھوٹا الزام. عام مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں آپ. ابھی اس پلیٹ فارم سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بندہ کہتا ہے فلاں بندے نے توہین کی ہے, تو اس ملزم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی دے, اور اس مدعی کو حق حاصل ہے کہ یہ ثابت کرے. مفتی طارق مسعود کی صریح غلطی پہ بھی کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتائیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی صریح غلطی کے اوپر ان کو رجوع کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کر لیا. ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی, انہوں نے مانگ لی. اب ان کا تیسرا مرحلہ ہے اللہ سے معافی مانگنا. وہ بھی ایسے عالم جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد میرے خیال میں ان کے اوپر اب توہین کا الزام لگانا غلط ہے. دیکھیں کیونکہ ایک انہوں نے تکرار کیا نا کہ یہ میری تعبیر کی غلطی تھی, میرے سے تعبیراً الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوگی. ایک بندے کی نیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں, لوگ تو بیٹھے ہیں کہ کس طرح یہ ممبر رسول پہ بیٹھنے والے غلطیاں کریں, وہ نکالیں, اور وہ پھر لوگوں کے سامنے بھی دیکھیں جی یہ قرآن کے ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. سر الہاد اس وجہ سے آپ دیکھ لیں نا, ایتھیزم, وہ غلطیاں نکالتے ہیں. اس بات کو لے کے جو ملحد ہیں انہوں نے بڑا شور و غوغا کیا ہے, اور تو پھر سر یہ تو نقصان اسلام کو پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. وہ اس منصب پہ بیٹھ کے اس طرح کی مسٹیک کرنا بہت بڑی میرے خیال سے یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے, اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات اور بتاتا ہوں, ایک بندہ ہے, رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے, ایک بندہ شدت جذبات میں کہہ اٹھا کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ, اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ جذبات سے, وہ اس کی انٹینشن یہ تھی کہ میں تیرا بندہ اور
تو غلطی کو اس طرح بھی نہیں پکڑنا چاہیے کہ سلپ آف ٹنگ کو پکڑ لیا جائے. یہ آپ کو سلپ آف ٹنگ لگتا ہے؟ نہیں یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے, لیکن میں عوام کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگاہ حوالے دیے گئے ہیں باقاعدہ یہ بتاتے ہوئے, حوالے ایک بار نہیں ہے, حوالے دیے گئے, پوری ویڈیو آپ نے مفتی صاحب کی دیکھی, حوالے دیے گئے تھے کہ اس طرح کاتبے بھائی لکھ رہے تھے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ان کی فاحش غلطی ہے, اور ہم تو اہل حدیثوں کا. آپ کے نزدیک قرآن پاک کی گرامر جو ہے وہ سپیریئر ہے؟ گرامر کا اصل میں مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے, ساتھ انہوں نے اصل میں رسم الخط کا کیا ہے, تو رسم الخط کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ اللہ سے نازل کیا ہے, یعنی کہ وہ سپیریئر ہے. ان کے آگے الف ہی آنا ہے, یہ اللہ نے لکھوایا ہے, یہ اللہ نے لکھا ہے. تو مجھے اس کے بعد مجھے ایک بات بتائیں, اگر مثال دے رہا ہوں, لیٹس سپوز کسی کے ذہن میں یہ اشکال تو آ سکتا ہے نا, غلط لکھا ہے, تو کیا جبریل امین کا آمد کا سلسلہ بند ہو گیا تھا؟ میں ایک آپ سے سوال الزامی پوچھتا ہوں. نہیں, آ ہی رہے تھے, آ رہے تھے نا. تو اللہ رب العزت کی وہی نبیوں پہ تو آتی ہے نا. چلو عام انسان کو اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب نہیں فرماتے, نبیوں پہ کرتے ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ٹھیک نہیں تھا کرا سکتا؟ یہ تو اعتراض ہی لگا ہوا ہے. بات سمجھ, اس کے بعد بھی آئی ہے. اس کے نبیوں کے بعد ہم وہی کے قائل نہیں, مطلب اس کے بعد کئی سال وہی آئی ہے, وہی آتی رہی ہے, پہلی صورت کے بعد کئی. یہ تو ساری زندگی یعنی وہی آتی رہی, لیکن نہ اللہ کو پتا چلا, نہ جبریل امین کو پتا چلا, نہ رسول اللہ کو پتا چلا. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. میں تو آپ کے سامنے ہوتا ہے, عقلی طور پہ بھی یہ کلیئر ہو چکے ہیں. عقلی طور پہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال بھی ہے, تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت جو قرآن نازل فرما رہا ہے اس کو نہیں پتا لگا؟ جو اللہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پتا ہزاروں درختوں کے پتے جہاں گرتے ہیں, جس وقت گرتے ہیں, جس لمحے میں گرتے ہیں, وہ بھی پتا ہے, تو اس کو یہ نہیں پتا کہ الف لکھا گیا کہ نہیں لکھا. بے شک. تو یہ تو بہت بڑی سری غلطی تھی, انہوں نے اس کی توبہ کر لی, معافی مانگ لی ان کی. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کہ ان کی اس غلطی کو صرف نظر کر دینا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کیا عوام کو بھی یہ موقع ملے گا, جی ہاں, عوام کا بھی حق ہے, اگر ان میں سے کسی کے اوپر توہین کا الزام لگا وہ اپنی صفائی پیش کرے. یہ زین بھائی یہ بڑی خوبصورت بات ہونا چاہیے, بڑی خوبصورت بات کی ہے. ابھی ایسے کئی واقعات, سندھ کے اندر بھی ایسا واقعہ ہوا ہے, بچی رو رہی ہے کہ سندھ کو چھوڑیں, ہمارے معاشرے میں اتنی آپ حیران رہ جائیں گے. میں آپ کو اپنے بتاتا ہوں, ہمارے ایک اکاڑا کے اندر عالم دین ہے, عالم دین یار قرآن جلاتا ہے نہیں. ان سے کیا غلطی ہوئی کہ بسیدہ اوراق نورانی قاعدے کے نہیں ہوتے, وہ پھٹ رہے تھے بسیدہ, انہوں نے اس کو, آپ کو پتا تلف کرنے کا ایک طریقہ آگ سے جلانا بھی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہالت ہے. ایک طریقہ دفن کرنا, ایک طریقہ پانی میں بہانا. اگر میں آپ سے کوشچن کروں نا حقیقت میں انٹلیکچوئل لیول پہ, تو آج کل پانی میں بہانے کا طریقہ زیادہ توہین امیز ہے. آپ کو پتا گندے نالوں سے قرآن ملتے ہیں, بالکل ملتے ہیں کیونکہ پانی میں تلف کرنا ایک طریقہ شریعت نے بتایا تھا, وہ گندے نالے میں وہ. تو دفن کرنے کے اندر بھی کئی مرتبہ توہین کا عنصر جلا دینے سے صفحہ خاک میں مل جاتا ہے, نورانی قاعدہ وغیرہ. میں یہ نہیں کہتا آپ جلائیں, نورانی قاعدہ قرآن میں, قرآن کی قسم ہے نہیں یار, الف با تا سا لکھا ہوتا ہے, تو پھر لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے نا. دوسری بات یہ نورانی قاعدے کو بھی اتنا, اب بات سمجھے, اس بیچارے نے یہ مسٹیک کی, اس کے گھر کو آگ لگا دی, تھانے کو آگ لگا دی, بعد میں پروب ہوا, وہ بندہ کلی طور پہ بے گناہ. یار کوئی عالم دین, میں صرف ایک معاشرے سے یہ سوال کرتا ہوں, ایک عالم دین ہو جو 30 سال قرآن کی سبق سکھاتا ہو, جو دین سکھاتا ہو, کیا وہ توہین کی نقطہ نظر سے قرآن جلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جلا سکتا. یار یہ تو مسلمانوں کو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس بندے پہ الزام لگ رہا ہے اس کو صفائی کا موقع تو دیں یار, کچھ تو یار ٹائم دو, کچھ پوچھو تو صحیح کچھ. بالکل ہماری عوام. لیکن دوسری بات, دوسری طرف بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توہین ہوتی نہیں ہے. توہین ہوتی ہے بھائی, اب معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں توہین کتنی عام ہو گئی. ایتھیسٹ ملحد سریعام توہین کرتے ہیں نا, تو یار ان کو بھی تو پروو کرنا, لیکن ان کو علمی طور پہ جواب دے کے ان کو صحیح راستے میں بھی تو لے کے آنا چاہیے. مثال دے رہا ہوں, معاذ اللہ رسول اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دے تو اس کے اوپر تو پرچہ ہونا چاہیے نا. نہیں وہ تو ہونا چاہیے, تو نہیں ہوتا, میں یہ کہتا ہوں وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی یعنی آپ دونوں علمی حوالے سے بھی علماء کرام کو چاہیے کہ لوگوں کو, نوجوان نسل کو جو ہے وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. ایک بات اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ جو آپ کو ریئیکشن نظر آتا ہے معاشرے کا, جو لوگ جلا دیتے ہیں توہین کے اوپر, یہ کس وجہ سے آپ کے خیال میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ میرے نزدیک تو یہ ایک جہالت ہے. ہمارے علماء کرام میں لیکن اس کی کوئی وجہ کیا آپ کو نظر ہے؟ میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ عوام کے ذہن میں, ان کے مکتبہ فکر نے یہ ذہن سازی کیا بھائی, ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ ذہن سازی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہ مارا تو اس کو سزا نہیں ملے گی.
نہیں ملے گی. تو یہ بات بھی حقیقت ہے ذہن بھائی کہ 75 سال میں ایک بھی توہین رسالت کا ملزم پھانسی پہ نہیں چڑھا. اس کو پہنچنے ہی وہاں تک نہیں دیا گیا. یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں. وہاں بتائیں کون ایسا توہین کے مقدمے ہوتے ہیں مثال کے طور مجھے ایک بات بتائیں, وہ اتنا پریشر کیا جاتا ہے. ایک بھی نے بھی نہیں توہین کی. نہیں ابھی تک تو فیصلہ عدالتوں میں بھی اتنا پریشر آ جاتا ہے, عوام کا جمع غفیر, علماء کرام پریشر میں لے آ جائے. پریشر آنے کا مطلب ہے کہ سزائے موت ہو, ایک کو بھی نہیں ہوئی, اس کا کیا وجہ ہے, یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ بتا دیں کن کو نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قانون جو ہوتا ہے نا کسی ملزم کو سزا نہیں نہ دیتا, پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. لیکن ابھی ہم مفتی طارق مسعود پہ رہتے ہیں کہ ان کی یہ غلطی آپ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو اب معاملہ رفع دفع ہونا چاہیے. معاملہ رفع دفع ہونا چاہیے. اور باقی قرآن پاک کے اندر کوئی, میں یہ حق ہر ایک کو دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی صفائی دے, کوئی بات. اور قرآن پاک افضل ہے جی, اور قرآن پاک سے زیادہ کوئی کتاب افضل نہیں ہے. اس کے اندر رسم الخط ہے, اس کی جو جس طرح کی بھی جو قرآن پاک کی گرامر ہے وہی گرامر ہے. عربی کی اپنی گرامر ٹھیک ہونے والی ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا, اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے, مجھ سے لوگ پوچھتے بھی یار یہ زیر زبریں تو بعد میں لگی ہیں. اور بھائی زیر زبریں وہ اجمیوں کے لیے تھی ضرورت. نہیں بات سنتے, زیر زبریں بعد میں لگی ہیں, لیکن کیا وہ پڑھی پہلے نہیں تھی جاتی؟ اسی انداز سے پڑھی جاتی تھی. اس کو آسان کرنے کے لیے لگایا گیا. یہ نہیں تھا کہ ذالکہ کے اوپر زبر ہی نہیں تھی, ذالکہ ہی پڑھا جاتا تھا. بالکل, وہ اس کو پڑھنے کا طریقہ اجمیوں کو سکھانے کے لیے لگایا گیا. تو اس کے اندر کوئی بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جو اللہ نے چاہنا تھا دین ویسے پورا ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو گواہ بنا کے پوچھی تھی کہ میں نے دین پورا پہنچایا. اگر تو میرا آپ کا نقطہ نظر ہے نہیں دین میں سے کچھ رہ گیا ہے, اگر تو میرا آپ کا نقطہ نظر ہے کہ دین رسول اللہ کچھ پہنچانا چاہتے تھے لیکن پہنچا نہیں سکے اور اللہ بھی نہ پہنچا سکا, تو آپ نے قرآن پاک کو سمجھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دین کامل ہے, دین مکمل ہے, دین پورا ہے. ایک گلاس بھرا اس کے اندر ایک قطرہ بھی ڈالا جائے گا اچھا لگ جائے گا. دین روز روشن کی طرح عیاں ہے. کسی بندے کا ذاتی ذہن ہو سکتا ہے دین میں یہ بات رہ گئی تھی, رسول اللہ نہیں بتا کے کہ میں بتا رہا ہوں. دین میں یہ نیکی کا کام رہتا تھا, رسول اللہ نہیں بتا کے کہ میں یہ بتاتا ہوں. یہ اس کی خام خیالی ہے. دین کامل ہے, مکمل ہے, اور سب کچھ میں کوئی غلطی نہیں ہے. بے شک, قرآن نہیں, دین میں کوئی غلطی. بے شک, اور بے شک جی بالکل ہمارا ایمان بھی یہی ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے میں نے جو ہے وہ علامہ ہشام الہی صاحب کے ساتھ کافی کھل کے بات کی ہے, اور لوگوں کے جو ذہن سازی ہوئی تھی ان کو بھی ہم نے جھنجھوڑنے کی کوشش کیا تھا کہ لوگ صحیح راستے کی طرف آ جائے. دوسری طرف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو کھلے دل سے ہم پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں, اور تمام مسلمانوں کو ویلکم کرنا چاہیے. اور باقی تمام مذاہب جو ان کو سنتے ہیں, ان کے خطابات ویسے آن لائن سنتے ہیں, وہ بھی کھلے دل سے ان کے پاس آئیں, ان سے سوالات کریں. مینار پاکستان کے اندر یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. بڑا خوبصورت پیغام ہشام الہی صاحب کی طرف سے تھا کہ یہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے. تمام مسلمانوں کو اکٹھے, کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے. آپ کو پتہ ہے فلسطین, لبنان, یہ تمام صورتیں یہود و نصارہ اکٹھے ہو چکے ہیں, اور مسلمان جو ہے وہ بکھر چکے ہیں. ابھی مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی جانب سے ایک بڑا محبت کا پیغام تھا, اور یہ پیغام ہمارے چینل کے توسل سے آپ تک پہنچ رہا ہے کہ تمام مسالک جو ہیں وہ ایک جٹ ہو جائیں, اور تمام مسلمان ایک جٹ ہو کر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کریں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو سکے. اور اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنے میزبان زین آصف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.